अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ला जुनाहा अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं। इन तल्लक़्तुमुन निसाअ, अगर तुम तलाक दे दो औरतों को, मालम तमस्सुहुन्ना, अगर तुमने अभी उनको छुआ भी नहीं, यानी उनसे मुबाशरत नहीं की, उनकी रुखसती नहीं हुई, और सिर्फ पेपर मैरिज हुई, मसलन लड़की पाकिस्तान में है, लड़का यहाँ पर है, टेलीफोन पर निकाह हुआ या पेपर मैरिज हुई, और अभी तक दोनों इकट्ठे नहीं हुए कि इतने में लड़के का जहन तब्दील हो गया, उसको कोई और लड़की पसंद आ गई, अब वो उसको नहीं बुलाना चाहता जो पाकिस्तान में बैठी हुई है। अब क्या है, ज़ाहिर उसे तलाक देगा। अब अगर वो तलाक दे तो कहा कोई गुनाह की बात नहीं, ला जुनाहा अलैकुम। अगरचे एक ज़रर है, नुकसान है, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसी सूरतें हो जाती हैं, तो क्या ऐसा करने वाले को मुजरिम करार दिया जाएगा कि उसने तलाक क्यों दी? अखलाकी तौर पर एक मायूब बात है, लेकिन कानूनी तौर पर उसको गुनाहगारों की कैटेगरी में आप शामिल नहीं करेंगे। रुखसती से पहले भी तलाक दी जा सकती है अगर कोई ऐसी मजबूरी हो जाए। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीज़ा, या तुमने अभी महर मुकर्रर नहीं किया और तलाक देने की जरूरत पेश आ गई। तलाक दे सकते, कोई ये नहीं कह सकता चूंकि तुमने अभी महर नहीं मुकर्रर किया लिहाजा हम तलाक नहीं देने देंगे, नहीं, फिर भी तलाक दी जा सकती है। हाँ, अगर तलाक देना है तो क्या करो, मत्तिऊहुन्ना, उन्हें फायदा पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि तुमने बहरहाल एक औरत को नुकसान दिया है, उसको एक जज्बाती सदमे से गुजरना पड़ा है, उसका नाम तुम्हारे नाम से मंसूब होकर अलग हो रहा है, तो ये सब चीजें औरत के हक में जरर है, नुकसान है। तो अब उस नुकसान को कंपनसेट करो। क्या करो? मत्तिऊहुन्ना, उन्हें फायदा पहुंचाओ। कैसे? कुछ भी देकर, मसलन कोई प्रॉपर्टी उनके नाम कर दो या कोई और ऐसी चीज उनको दो कि जिससे उनको फायदा पहुंचे। कितना दो? कोई लिमिट नहीं मुकर्रर की। अलल मूसिअ क़दरुहु, जिसके पास बहुत है, जिसका माल मता वसी है, उसका कारोबार का दायरा वसी है, वो अपनी हैसियत को देख कर दे। व अलल मुक़्तिर क़दरुहु, और तंग दस्त अपनी हैसियत के मुताबिक दे, लेकिन दे जरूर। मताअन, फायदा पहुंचाना है, बिल मारूफ, भले तरीके से। इससे क्या पता चलता है औरत को हुकूक दिए गए हैं या नहीं? दिए गए हैं, उसको प्रोटेक्ट किया गया। अब आप कहें कि अच्छा असल हुकूक तो ये थे कि वो तलाक ही न दे, लेकिन बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसी सूरत में कि एक शख्स का इरादा ही बदल गया है, या उसका कोई प्रोग्राम ही बदल गया है, या कोई मजबूरी है उसकी कि वो इस शादी को अफोर्ड नहीं कर सकता, या कोई बैड फीलिंग्स हो गई हैं, कोई लड़ाई झगड़े की सूरत पेश आ गई है, या कोई ऐसी बात बीच में आ गई है कि तलाक देने की जरूरत पेश आ गई। अब अगर उसे कहा जाए नहीं तुम ज्यादती करे, तुम तलाक ही ना दो, तो हो सकता है वो अगर जबरी निकाह बाकी भी रखा जाए तो बाद में जो खराबियां हों वो इस खराबी से कहीं ज्यादा बढ़ जाए। कभी ऐसा भी होता है ना कि बाज लोग कहते नहीं अब हमारे नाम का मसला आ रहा है, माँ बाप के लिए खानदान के नाम पे बट्टा लग जाएगा, अब हम ये होने नहीं देंगे, बस अब तुम रुखसती करा ही छोड़ो। और फिर क्या सोचते हैं जब रुखसती होगी तो खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। तो ऐसे मामले में जबर नहीं करना चाहिए। अगर एक लड़के की सोच बदल गई है या ज़हन बदल गए तो कोशिश तो करनी चाहिए, नहीं कि सोच बदलते कहाँ बस ठीक है, नहीं, लेकिन कोशिश के बावजूद भी अगर वो नहीं लड़की को रुखसत कराना चाह रहा तो ऐसी सूरत में जबर ना करो, होने दो तलाक। हाँ, लड़के को यहाँ ये मजबूर किया जा रहा है कि अब तुम उस लड़की को कंपनसेट करो, कुछ दो, अगरचे तुम्हारे घर नहीं आई फिर भी दो उसको। अब वो क्या है? मता, प्रोविजंस। और इसमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ें तारीख में मिलती हैं कि जो लोगों ने इस पर अमल किया, मसलन फ़िक़्ह की किताबों में उसकी डिटेल्स भी आती हैं कि क्या दे, उस मुता में क्या है। उस ज़माने में खादिम हुआ करते थे, ग़ुलाम हुआ करते थे, तो कहा गया कि ग़ुलाम दे, 500 दिरहम दे, कुछ ऊँट दे, यानी कि अपनी हैसियत के मुताबिक जो उस दौर का मालो मता था और जो आज का मालो मता है। मसलन अगर किसी का कारोबार बहुत अच्छा है तो लड़की को गाड़ी दे दे, किसी के पास बहुत से घर हैं तो वो एक घर उसके नाम कर दे, ये सब मता में से है। और अगर नहीं तो
کم از کم ایک جوڑا کپڑے، کچھ بھی جو کسی کی حیثیت میں، مگر یہ کہ اس کو فائدہ پہنچا۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں نا، سب نے سنے ہوں گے، کیا کرتے ہیں، جو کوئی انہوں نے پہلے گفٹ دیا تو وہ بھی کہتے ہیں واپس لے آؤ۔ تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، اور اس میں ہم خواتین بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں ظلم و ستم میں۔ خواتین ہی زیادہ ہوتی، یہاں طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ مرد طلاق دے رہا، عورت نے خلا نہیں لی، تو اس صورت میں پھر اسے عورت کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہرحال ایک زیادتی تو ہے نا، ایک نقصان تو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی عدل کرنے والا نہیں، وہ کیا چاہتا ہے کہ اس زیادتی کی تلافی کسی اور صورت میں کر دی جائے، متاعا بالمعروف۔ لیکن اس میں پھر یہ کہ لڑکے پر بھی زیادتی نہ ہو، معروف طریقے سے۔ اور معروف کیا ہے؟ ہر علاقے اور ہر جگہ کے کسٹمز، طریقے، حیثیت تو اوپر، قدر کے مطابق تو اوپر۔ معروف سے مراد یہ ہے کہ جو ایک عام رواج بھی ہے اس کے مطابق بھی۔ حقا علی المحسنین، یہ حق ہے، ثابت بات ہے، لازم بات ہے، ڈیوٹی ہے، کس پر؟ محسنین پر، یعنی محسنین کو تو ایسا کرنا ہی چاہیے۔ عدت تو اپنی جگہ ہے، عدت تو ہوگی ہی، جب ٹچ نہیں کیا تو پھر تو فرق ہو جائے گا، یعنی پھر اس طرح کی عدت نہیں ہوگی جس طرح رخصتی کے بعد ہوتی ہے۔ اگر خلوت ہوئی ہے تو پھر عدت ہوگی، چاہے مباشرت نہ بھی ہو۔ خلوت جو ہے وہ مباشرت کے قائم مقام ہے۔ خلوت سے مراد یہ ہے کہ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن لڑکا لڑکی کہیں آؤٹنگ کے چلے گئے، دونوں اکیلے تھے کسی جگہ پر، اب طلاق دے دی، رخصتی نہیں ہوئی، جسمانی تعلق نہیں قائم ہوا، پھر بھی لڑکی عدت کرے گی۔ لیکن اگر خلوت نہیں ہوئی تو پھر اس طرح کی عدت نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا نا متعوہن، ان عورتوں کو دو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بھی دے گا لڑکا، وہ لڑکے کا باپ یا بھائی نہیں رکھے گا، وہ لڑکی ہی کا ہوگا۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا، خاندانوں میں لین دین ہوتے ہیں سب بالا بالا، اور وہ کون لے لیتے ہیں؟ بھائی، ماں باپ، وہ کوئی اور ہی لے جاتا ہے، اور لڑکی بیچاری کو ایک صدمہ لگا اور اس کے ایکس شوہر نے جو بھیجا وہ بھی رکھ لیا۔ یہ ظلم و ستم کی لامتناہی صورتیں، ان کو ختم ہونا چاہیے، اور کم از کم وہ خواتین جو قرآن پڑھ رہی ہیں ان کو ان سب چیزوں سے باز آنا چاہیے اور اوروں کو بھی روکنا چاہیے، کیونکہ یہ زیادتی کی قسمیں، اور ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قیامت کے دن انسان کو اسے اپنے سامنے دیکھنا ہوگا، خمیازہ بھگتنا ہوگا، اور کسی بھی قیمت پہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، خواہ وہ آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ عدل کی بات کرو، خواہ تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہے۔ اور یہ سب سے مشکل چیز ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر بہرحال اپنے خون کے رشتوں کے لیے بڑی ہمدردی ہوتی ہے، وہ غلط کریں تو وہ غلط نظر ہی نہیں آتا، کوئی اور غلط کرے تو ہم فوراً کہتے ہیں یہ انتہائی غلط بات ہے۔ تو یہ انسان کا امتحان ہے، کیونکہ ان کی ناراضگی کا بھی بڑا ڈر ہوتا ہے نا، کہ اگر میں نے اپنے بھائی یا باپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو میری تو اس گھر میں پھر خیر نہیں۔ تو خلاف کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن حق اور عدل کی بات اپنی رائے کے طور پر ضرور پہنچا دینی چاہیے کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو خوف ہے نا کہ لوگ تعلقات توڑ دیں گے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں، آپ ان کو دینے والے بن جائیں، آپ ہر طرح ان کی خیر چاہیں۔ کوئی نہیں توڑے گا آپ سے تعلق، کیوں؟ ان کو آپ سے فائدہ ہوتا ہے، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو اچھی بات کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وہ بیمار ہیں آپ ان کی عادت کرتے ہیں، ان کو ضرورت ہے آپ ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ ایسے شخص سے کون تعلق توڑنا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ عدل کی بات انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب انسان کسی کے کام کا ہو، اور جو بیکار لوگ ہوتے ہیں نا، جو صرف اپنی ذات میں جینا جانتے ہیں اور صرف اپنا ہی فائدہ چاہتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلبی ہے، کو بہانا چاہتے ہیں کہ بس کوئی وقت آئے تو اس سے جان چھوٹے۔ تو ہمیں مطلبی پن سے نکلنا چاہیے، اپنے سے زیادہ دوسروں کی بھلائی کا سوچنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ صرف دکھاوے اور خوشامد کے لیے، بلکہ دل سے۔ اور جو شخص جنون ہوتا ہے نا، اور سچا ہوتا ہے اور کھرا ہوتا ہے، اس سے اگر کوئی زیادتی کی بات بھی ہو جائے تو انسان بہت جلدی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان حقیقت میں بہت اچھا ہے، یہ صحیح بات کرتا ہے، اور پھر انسان ہے اگر کبھی غلط بھی ہو گئی تو بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ اوور آل بہت اچھا انسان۔ اگر آپ اچھے ہیں دوسروں کے لیے، فائدہ مند ہیں، تو پھر اس سے نہ ڈرا کریں کہ وہ کیا کریں گے، کوئی بات نہیں۔ اور ناراضگی انسانوں میں ہی ہوتی ہے نا، اور جہاں تعلق ہوتا ہے وہیں ہوتی ہے، جہاں تعلق ہی نہیں وہاں ناراضگی کیا ہوگی؟ ناراضگی اور روٹھنا اور یہ سب کچھ کس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ کس بات کی علامت ہوتا ہے؟ محبت کی۔
اگر آپ کو کس سے محبت ہی نہیں ہے تو آپ اس سے خفا کیوں ہوں گے؟ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دی، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا یعنی مباشرت کی، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا. یا مہر کو فریضہ کہا جا رہا ہے، کیوں؟ نماز بھی کیا ہے؟ فریضہ ہے، تو اس کو ادا کیے بغیر وہ ادا نہیں ہوتی. اسی طرح مہر بھی فریضہ ہے، ادا کیے بغیر ادا نہیں شمار ہوگا، پوچھ ہوگی. وقت فرضتم لہن فریضہ، اور تم نے مقرر کر دیا ان کے لیے مہر، تو پھر کیا ہوگا؟ فنصف ما فرضتم، پس آدھا ہے اس کا جو تم نے فرض کیا، جو مقرر کیا. یہ کس صورت میں؟ اگر رخصتی نہیں ہوئی اور صرف نکاح ہوا اور طلاق ہو گئی. اللہ، مگر یہ کہ ان یعفون، وہ عورتیں معاف کر دیں. عورتیں کیوں معاف کر دیں؟ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تو اس کے گھر گئی نہیں، مجھے کیا کرنا ہے اس کا مال، چھوڑو میں نہیں لیتی، آدھا بھی نہیں لیتی. او یعفو، یا معاف کر دے الذی، وہ جو بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا یعنی شوہر، مرد معاف کر دے، کہہ کہ میں نے نکاح کیا تھا اور اس عورت کی شہرت کو نقصان پہنچا ہے، لہٰذا آدھا مہر دینے کی بجائے میں اس کو کیا دوں؟ پورا ہی دے دوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَعْفُوا، یہ کہ تم معاف کرو. کون؟ شوہر، جن سے اوپر سے خطاب ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ سے. وَأَن تَعْفُوا، اور اس میں دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، ایھا الازواج، یعنی جو بھی ان میں سے کرے، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ترین ہے. معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اسلام ہمارے اندر کون سا اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے؟ دینے والے کا، خیر خواہی کا، فائدہ پہنچانے والے کا، اور وسعت ظرف، وسعت قلب، وسعت نظر کا. صرف اس وقت نہیں جب دوستی ہو، اس وقت بھی جب حالات خراب ہو جائیں. دیکھیے جب رشتہ جڑ رہا ہوتا ہے اس وقت تو سب بہت مہربان ہوتے ہیں ایک دوسرے پر، خوشی میں تو ہر ایک دینا چاہتا ہے، یا نہیں؟ جب آپ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ آپ خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ کسی کے ساتھ دے کر. آپ کا دل چاہتا ہے کہ سب کچھ دے ڈالیں، یا نہیں؟ اب یہ تو ایک خوشی کے وقت میں خوشی کی ترنگ میں آ کے آپ کر رہے ہیں نا، تو مشکل نہیں ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کس وقت دینے کی بات کر رہے ہیں؟ جب دشمنی ہو گئی، جب حالات خراب ہو گئے، جب ایک دوسرے کے خلاف ایک طرح کی نفرت یا ایک بدگمانی یا ایک دوسرے سے دوری ہو رہی. یہ ہے دین کی تعلیم کہ صرف اس وقت دینے والے مت بنو جب تم خوش ہو، اس وقت بھی دو جب تم خوش نہیں ہو، جب تم جدا ہو رہے ہو، جب تمہارا اب اس سے کوئی مطلب نہیں رہا. ایسا دینا کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کے لیے دینا ہے. دیکھیں بعض اوقات ہم کہتے تو ہیں یہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، لیکن سچ پوچھیں وہ اپنے دل کی خوشی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. شو آف نہ بھی ہو، لیکن وہ ایک ہوتا نا کہ انسان کو مزہ بھی آتا دینے میں، یا نہیں ہوتا نا، ایک لطف ہوتا دینے کا بھی، تو وہ لطف آپ کو مل رہا ہوتا ہے تو آپ اس وقت دے تو کسی کو رہے ہوتے ہیں مگر خود بھی گین کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت دینا جب آپ کسی سے ناراض ہو اور پھر آپ اس سے دور ہونا چاہیں یا اس کو دور کرنا چاہیں. عموماً ایسے موقعوں پر تو لوگ چینا جپٹی شروع کر دیتے، اور اگر نہ بھی کچھ لینے کا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً خلا کے بعد اگلا مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کی طرف سے فوراً مقدمہ دائر ہوتا ہے لڑکی کے خلاف یا اس کے گھر والوں کے خلاف کہ یہ میرا یہ اور یہ اور یہ سب کچھ لے گئی، مجھے واپس دلا جائے، یہ اتنے زیورات لے گئی ہے، یہ فلاں چیز لے گئی. جھوٹ بتاتے ہیں بعض اوقات، آپ کو شاید نہ معلوم، لیکن میرے پاس کئی قسم کی قصے، کہانیاں، سٹوریز آتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات لوگ صرف مسئلے کے طور پہ بھی پوچھتے ہیں کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے. تو اس میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہی لڑکی نے خلا لی تو لڑکے نے صرف اس میں نہیں صبر کیا کہ ہاں ٹھیک ہے میرا دیا ہوا مہر تم نے واپس کر دیا اور تم الگ ہو، ساتھ ہی مقدمہ کہ اب لے آؤ وہ فلاں اور فلاں چیز بھی، اور بعض اوقات ان کا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا، صرف ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے. خلا کی عدت 1 ماہ ہوتی ہے. جب لڑکی خود طلاق خریدتی ہے، یہ طلاق خریدنا ایک طرح سے اپنا مہر دے کے خلا، تو اس صورت میں پھر اس کو 1 ماہ کی عدت کرنا ہوگی. اس عدت میں شوہر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لڑکی نے خود لی ہے. ہاں اس کو اگر وہ پرپوز کرنا چاہے تو وہ
انڈائریکٹلی پروپوز کر سکتا ہے دوبارہ، یا پھر عدت گزر جائے تو دوبارہ پھر اگر وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن رجوع نہیں، یعنی کہ اس صورت میں. لیکن میں تو جنرلی ایک حکم بتا رہی ہوں کہ ایسی صورت میں کیا ہے، کیونکہ متعلقہ کی عدت کی بات بھی ہو چکی اور بیوہ کی بھی عدت کی آج بات ہو چکی، تو خلا والی عورت کی عدت جو ہے وہ 1 ماہ ہوتی ہے، رجوع نہیں ہے اس میں. یہ جو خلا ہوتی ہے یہ طلاق رجعی نہیں ہوتی، یہ کیا ہوتی ہے، طلاق خریدی گئی ہوتی ہے، اس کے بعد بہرحال چونکہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے تو نکاح کے چانسز ہوتے ہیں، نکاح ہو سکتا ہے. خلا میں کسی اور سے شادی کرنا بیچ میں ضروری نہیں ہے، ڈائریکٹ دوبارہ وہ شخص پروپوز کر سکتا ہے. دیکھیے جب نکاح ہوا $2000 مہر مقرر ہوا، مثلا رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو رہی ہے، اس موقع پر شوہر کو $1000 دینا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، آدھا ہے، ٹھیک، 1000 دینا ہے. لیکن عورت کہتی ہے کہ میں نہیں لیتی، میں نے معاف کیا. اب شوہر کیا ہے، کچھ بھی نہیں دے رہا. دوسری صورت میں مرد کا معاف کرنا کیا ہے کہ عورت کا حصہ تو 1000 بن رہا تھا، وہ کہے 1000 نہیں، میں تم کو 2000 دیتا ہوں، یہ مرد کا معاف کرنا ہے. تو اس صورت میں اب دونوں کو کہا جا رہا ہے آخر میں کہ تم معاف کر دو، یعنی دینے والے بنو. اسی لیے تو میں نے اتنی لمبی بات کی دینے پہ اور وسعت قلب اور نظر پہ، کہ ہر ایک فائدے کا بن جائے، دینے والا بنے، مطلب ہی نہ بنے کہ مجھے کیا ملے گا. اسی پہ مزید بات تھی نا کہ ہمارے یہاں عموماً چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ 1000 بھی دینے کو تیار نہیں، 2000 کی تو کہاں بات ہوگی، اور وہ 1000 معاف کرنے کو تیار نہیں، وہ 2 لینے کو بیٹھی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں. عدل اور انصاف کی بات کیا ہے، آدھا آدھا چھوڑ دو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں سارا ہی جانے دو، پورا ہی دے دو اور وہ پورا ہی چھوڑ دے. پریگننسی کی صورت میں ہمیشہ، چاہے متعلقہ، چاہے خلا لے رہی ہے، چاہے بیوہ ہے، اس کی عدت جب ہی ختم ہوگی جب بچہ ڈیلیور ہوگا، جلدی یا بدیر. یعنی یہ ایک کامن اصول. اس عدت کا مطلب یہ ہے کہیں پر رشتہ پکا نہیں ہو سکتا اور شادی نہیں ہو سکتی، رخصتی اس کی پینڈنگ میں چلی جائے گی جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. ایسے جو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں اس میں پھر لمبی بحثیں اور جرا، اور وہ پھر اس کو آف ہینڈ فتوے نہیں دیے جا سکتے، اسے پوری سچویشن دیکھی جائے گی کیونکہ کئی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. چلیے آگے چلیں. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنا مت بھولو. یعنی اگرچہ تم الگ ہو رہے ہو لیکن اس کے باوجود آپس کے تعلقات میں خرابی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات قریبی رشتوں میں ایسی صورت پیش آ جاتی، مثلا بہن بھائی تھے، انہوں نے اپنے بچوں کی باہم بات پکی کر دی، نکاح ہو گیا، رخصتی سے پہلے یہ مسئلہ ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ چلیں بچوں کا تو تعلق ختم ہوا لیکن خون کا رشتہ تو نہیں ختم ہونا چاہیے. تو یہاں تنسبو، تم سب نہ بھولو، الفضل، فضل کرنا یعنی احسان کرنا، دوسرے کا خیال رکھنا، بینکم، آپس میں. اس میں آپ دیکھیے کہ شوہر کون سا احسان نہ بھولے. اب مثلاً ایک لڑکا کسی لڑکی کے گھر جاتا ہے رشتہ لینے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا آ رہا ہے، اس کے گھر والے آ رہے ہیں، کیسے پیش آتے ہیں وہ، اچھے سے، یہ احسان ہے نا. اب اگر خدا نہ خواستہ نتیجہ اچھا نہیں نکلا تو یہ نہ کرو کہ ہاں وہ جو ہم پہلی دفعہ گئے تھے نا تو انہوں نے ہمارے ساتھ اسی وقت یہ خرابی کی تھی. میرا تو دل پہلے دن ہی اٹک گیا تھا کہ یہ اپنے انجام کو نہیں پہنچے گی بات. شیطان اتنی نیگیٹو باتیں سجھاتا ہے، حالانکہ انہوں نے آپ کے لیے کھانا بنایا، اپنا گھر صاف کر کے رکھا، انہوں نے آپ کی آؤ بھگت کی، سر آنکھوں پہ بٹھایا، سب کچھ کیا، اور اگر نئی بات بنی تو اب تم اس دن کے بھی کیڑے نکال رہے ہو. دس از رانگ. اس احسان کو مت بھولو. اسی طرح لڑکی کے گھر والوں کے پارٹ پر کہ وہ احسان نہ بھولیں کہ دیکھو وہ آئے تھے، انہوں نے تمہیں چنا، انتخاب کیا، عزت بخشی، تمہاری لڑکی کو قبول کیا، یہ احسان تھا ان کا. اب اگر نہیں بنی بچوں میں تو اب اس سارے احسان کو اور خیر کو اور اخلاق کو اور ایک دوسرے کے ساتھ جو گفٹس کا تبادلہ کیا، ان سب باتوں کو کیوں بھول رہے ہو؟ اچھے دنوں کو بھی یاد کر لو، یہ سکھایا جا رہا ہے. یعنی جب معاملہ خراب ہو تو صرف خامیاں ہی مت چنو، انصاف کی بات کرو. جو کسی کا احسان ہے اسے یاد رکھو، اسے نہ بھولنا، یہ کہا جا رہا ہے، کسی کا احسان نہ بھولنا.
اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے ایک احسان نہیں یاد کرتے، ہر چیز ہی الٹ جاتی، ہر چیز خراب نظر آنے لگتی کہ دوسرے میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، اور دین کیا سکھا رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں۔ اور یہ اگر آپ اتنی سی آیت کا حصہ نکال کر عام زندگی پر بھی اپلائی کریں نا، بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے سب سے۔ احسان جتانا تو ہم کبھی نہیں بھولتے، اور احسان یاد رکھنا یہ بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا اس کو ضرور جتا، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، دیکھو میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کہتے ہیں نا۔ اچھا، ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے بتائیے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اگر احسان کیا نا تو اللہ کے لیے کیا، اسے جتاؤ نہیں۔ ہاں، اگر کسی کا احسان لیا تو اسے بھولو نہیں، یہ ہے دین کی تعلیم۔ ہے بہت مشکل، لیکن اگر آپ کریں گے تو دل کے ہلکے اور خوش، اور بالکل ایک عجیب ہی کیفیت ہوگی آپ کے دل کی، کوئی بوجھ نہیں ہوگا اس پر۔ جب بھی کسی کے بارے میں دل میلا ہونے لگے تو یہ جملہ یاد کر لیں، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اچھی باتیں بھی یاد کر لو، اچھے دنوں کو بھی یاد کر لو، کسی کے احسان کو کیوں بھول رہے ہو؟ اور کیا یہ سچ نہیں کہ ہر شخص دوسرے پر کچھ نہ کچھ احسان تو ضرور ہی کرتا ہے؟ یعنی اگر ایک شخص 99% غلط ہے تو ایک جگہ پر تو ضرور صحیح بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص میں 100 برائیاں نا تو اس میں 2 خوبیاں تو ہوں گی، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ 98 خرابیوں کو بھولو اور یہ 2 خوبیاں نہ بھولو، کیونکہ اس سے زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ساری مشکل اور تکلیف اور پریشانی اور غم اور ساری مزریبل جو کیفیت ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم فضل تو بھول جاتے اور کسی کے دیے ہوئے دکھ کو نہیں بھولتے۔ دوسرے کا احسان بھول جانا اور اس کی دی ہوئی تکلیفوں کو یاد رکھنا اللہ کو بھی ناپسند ہے اور خود ہمارے اپنے لیے ایک مصیبت ہے۔ جتنا آپ نیگیٹو باتوں کو سوچتے رہیں گے، دن رات گڑتے رہیں گے، حاصل کیا ہوگا؟ ڈپریشن، بیماری، کئی خرابیاں۔ جو نعمتیں ہیں ان کو آپ انجوائے بھی نہیں کر سکیں گے، آپ خوش ہونا ہی نہیں جانیں گے۔ اور افسوس یہ کہ ہم خواتین میں چونکہ ہم جذباتی ہوتی ہیں نا، تو عموماً شیطان اس حصے پہ آ کے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ انصاف کی بات کہنا بھول جاتے ہیں ہم۔ اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہی کرتے ہیں، وہ بیچارے اچھا بھی کرتے ہیں کبھی، لیکن جو ان کی شرارتیں خرابی ہوتی ہیں وہ ہم زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اور بھی اسی طرح دوستوں سے معاملہ کرتے ہوئے، ہسبینڈز کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ عام ناشکری کی بات نہیں، یہاں پر شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے، سب سے زیادہ ان کو شکوے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتے، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے مجھے پوچھا نہیں، اس نے مجھے دیا نہیں، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا۔ سب خراب باتوں کی لسٹ ہم نے تیار رکھی ہوتی ہے، وہ بالکل نہیں بھولتے، شادی کے دن سے لے کے پوری لسٹ لکھی ہوتی، لیکن فضل اس کا دل کے خانوں میں بند، کبھی نہیں نکالتے اس کو۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، احسان نہ بھولو، کسی کا کیا ہوا احسان بھی نہ بھولو اور آئندہ کرنا بھی نہ بھولو، یہ بھی اس کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوا احسان جو ہے اس کو بھی نہیں بھولنا اور آئندہ کرنا بھی نہیں بھولنا، کیونکہ بعض اوقات ہم پچھلے کو تو یاد رکھتے نہیں، بڑا اچھا تھا، اچھے دن بھی تھے، لیکن آئندہ اب اس کے بعد توقع مت رکھنا، نہیں، آئندہ بھی اگر عام کوئی رشتہ داری ہے، مثلاً آپ کی بہن کا بچہ ہے جس کے ساتھ آپ کی بچی کی شادی ہوئی، اب اگر نہیں بنی تو عموماً کیا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کو جب ہم وزٹ کرتے ہیں تو ان کے سارے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، چھوٹے موٹے تحفے تحائف ان کو دیتے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ جی 5 بچوں کے لیے تو یہ تحفہ ہے، وہ جو چھٹا تھا نا وہ تو آؤٹ کاسٹ ہے، اس کے لیے کچھ نہیں، ایسا نہیں کرنا، وہ ابھی بھی تمہاری بہن کا ہی بچہ ہے، اس کے ساتھ اب بھی احسان کرو۔ ایک اسلامی معاشرے میں جو خوبصورتی ہے وہ کس سے آ سکتی ہے؟ مسلم معاشرے کے اندر بھلے بہن کا بچہ نہیں تھا، کوئی اور تھا، ہو سکتا ہے تمہارے ہمسائے ہوں، ہو سکتا ہے کہ جاننے والے ہوں، اب رشتہ نہیں رہا، سب ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ شادی میں غمی میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، شکل بھی نہیں دیکھتے، اور اگر سامنے نظر آ جائے تو ایسے جیسے کوئی جانی دشمن آ گیا سامنے۔ اب ان ساری کیفیات سے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف سے گزرتا ہے نا انسان۔ کیوں آپ کسی کو دیکھ کے تکلیف میں آئے؟ نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا اپنا ہوگا۔ یعنی کہ کسی کو بھی دیکھ کے جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کا علاج کریں،
اپنے آپ کی اصلاح کریں اور اس کے ساتھ اس کو معاف کر دیں، forgive and forget، اور پھر اس کے بعد اسے دیکھیں اور خوش ہوا کریں. اس میں آپ کی اپنی بھلائی. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. کس کے لیے کرو گے یہ سب کچھ؟ اس کے لیے کرو گے، اور وہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ احسان کیوں نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا منہ موڑ جاتا ہے. آپ سلام کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتا، آپ آگے بڑھتے ہیں وہ اور آگے بھاگ جاتا ہے. آپ اچھا کرتے وہ برا کرتا ہے، تب آپ کہتے ہیں بس میری بہت بے عزتی ہوگی، آج کے بعد میں بھی نہیں کرنے کی، میں نے تو بہت کوشش کر دیکھی، دوسرا شخص تو بالکل نہیں سن رہا. ٹھیک ہے تھوڑا اگنور کر دیں، لیکن لا تنسوا الفضل بینکم، جو احسان اور خیر اور بھلائی کا کام ہے اسے بھولنا نہیں، وہ کرتے رہنا ہے، کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اگر کوئی بندہ اس کی قدردانی نہیں کر رہا تو بھی کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے. یہ یاد رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر. بخاری کی ایک حدیث ہے، رحم اللہ عبدا، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے، سمحن، جو سخی ہے یعنی بہت کھلے دل کا ہے، اذا باع، جب وہ بیچتا ہے، سمحن اذا اشترى، سخی ہے یا کھلے دل کا ہے جب وہ فروخت کرتا ہے یعنی خرید و فروخت کرتا ہے، سمحن اذا اقتضى، اسی طرح مروت والا ہے، کھلے دل والا ہے جب کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، جب کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہے. تو حسن معاملہ جو ہے یہ انسان کے بہترین اخلاق پر دلیل ہے. حافظوا علی الصلوات، اب طلاق کی باتیں ہوتے ہوتے بیچ میں نماز کی بات آ گئی. حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں پر، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، ان کی کیئر کرو. مینٹین them with کیئر، اور صلوات سے مراد یہاں obligatory prayers، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی خاص طور پر. آپ دیکھیے کہ نمازیں اصل میں تو 50 تھیں، پھر وہ کتنی رہ گئی؟ 5. 5 نمازوں کی اگر کوئی حفاظت کرتا ہے، ان کو وقت پہ پڑھتا ہے، پوری شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کو اجر کتنا ملتا ہے؟ 50 نمازوں کا. والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر جو مڈل پریئر ہے، درمیانی نماز ہے، اس کی حفاظت کرو. اور درمیانی نماز سے مراد حدیث کی روح سے عصر کی نماز ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ خندق کی لڑائی جب ہوئی تھی، جنگ خندق، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی عصر کی نماز چلی گئی تھی جنگ میں مشغولیت کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی اپنے دشمنوں کے لیے اور کہا شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، ہمیں اتنا مشغول کر دیا کہ مہلت ہی نہیں ملی کہ ہم ایک رکعت بھی ادا کر سکیں. اور اس کے اوپر آپ نے خود فرمایا صلاۃ العصر، یعنی صلاۃ عصر. بخاری کی ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز چھوڑنا بہت بڑے نقصان کی بات ہے. فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس کے گھر والے اور مال تباہ ہو. ایک نماز چھوڑنے کا اتنا بڑا نقصان ہے، کیونکہ عصر کی نماز خاص طور پر وہ دن کے غروب ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے اور انسان سارے دن کے کاموں کو وائنڈ اپ کر رہا ہوتا ہے، چھٹی کا وقت ہوتا ہے، گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں، آپ ٹریفک میں سٹک ہو جاتے ہیں اور جو کام کاروبار سمیٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خصوصاً اب تو خیر بہت روشنیاں ہمارے تو دن رات کو شروع ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا، اور اب بھی دنیا میں کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں سارے کام کاج مغرب سے پہلے پہلے سمیٹ لیے جاتے. جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کوئی ذریعہ نہیں ہوتا بجلی وغیرہ کا، تو جس کی وجہ سے گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ عموماً دن کے آخری حصے میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ اندھیرا آنے سے پہلے ہر چیز سنبھال لو، سمیٹ لو، اور اس میں وہ کیا بھول جاتے؟ عصر کی نماز، اس میں تاخیر ہو جاتی. تو اس لیے خصوصی طور پر اس کی طرف توجہ دلائی گئی. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا. اور وہ 2 کون سی ہیں؟ قبل طلوع الشمس یعنی فجر کی نماز، وقبل غروب الشمس، اور وہ عصر کی نماز. اور ایک اور حدیث بخاری میں آپ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اور دیکھنے میں تمہاری آنکھیں نہیں چندھیائیں گی. اب دیکھیں سورج کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، کوئی زیادہ روشنی والی چیز دیکھ کے آپ ایک دم تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنے رب کو دیکھ کر، اس کے نور کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں چندھیائیں گی نہیں، آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی.
اور اگر ایسا کرنا چاہتے ہو کہ رب کو دیکھو تو کیا کرو پھر؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم میں استطاعت ہو، اللہ تغلبوا علی صلاۃ، کہ تم نہ مغلوب ہو نماز کے موقع پر قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، فجر اور عصر کی نماز میں، ففعلوا، تو ایسا کرو، کیونکہ بہت سے لوگوں کی فجر جاتی رہتی، تو فجر کا جانا ایسا ہے جیسے رب کے دیدار سے محروم ہونا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رب کو دیکھو تو پھر کیا کرو؟ اس نماز کی حفاظت کرو، یعنی فجر کی، اس میں مغلوب نہ ہو، کس سے؟ نیند سے، اور اسی طرح عصر کی نماز میں مغلوب نہ ہو دنیا کے کاموں سے۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، یعنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، مرضی نہیں کرو اس میں، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کا اہتمام کرو، وقوموا للہ قانتین، اور جب نماز ادا کر رہے ہو تو اس وقت کیسے کھڑے ہو؟ اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو۔ یہ جو قانتین کا لفظ ہے یہ قانت سے ہے، قانت کی جمع، اور قانت قنوت سے ہے، اور قنوت کا معنی ہوتا ہے عبادت میں دوام، اخلاص، خشوع۔ تو گویا نماز کے اہتمام کے ساتھ نماز میں خشوع بھی ضروری ہے، نماز میں عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ یاد رہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ کیا لکھا ہوا؟ قوموا للہ۔ جب نماز میں کھڑے ہو تو کیا سوچو، کس کے آگے کھڑے ہو؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ تو جب آپ کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ شاید نہ ہی سمجھ آئے، کیونکہ اب تو ان چیزوں کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہوتا کہ کون بڑا اور کون چھوٹا ہے۔ اب تو بڑوں کے سامنے بھی لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بچے کھڑے ہوں سامنے، کوئی ادب احترام نہیں ہوتا۔ لیکن اسلامی ادب اور اخلاق کیا ہے کہ والدین کے سامنے کھڑے ہو تو ادب سے کھڑے ہو۔ کیسے؟ کندھے جھکے ہوئے ہوں، یعنی احترام پوسچر میں بھی ہو، اکڑے ہوئے نہ ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر والدین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ احترام ہو، اللہ کے سامنے جب تم کھڑے ہوتے تو کیسے کھڑے ہو؟ عاجزی سے کھڑے ہو، پورے ہمبلنس کے ساتھ، نظریں جھکی بھی ہوں، کہیں آسمان کی طرف اور ادھر دائیں بائیں مت دیکھو۔ کیسے کھڑے ہو؟ عاجزی ہو اس میں، نظریں جھکی بھی ہو، اور تمہیں یاد رہے کہ تم بہت بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہو۔ قوموا للہ قانتین، بخاری کی حدیث میں آتا ہے ان الرجل اذا قام، انسان جب قیام کرتا ہے یعنی نماز میں، فانما یقوم بین یدی اللہ، تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یناجی ربہ، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ سرگوشی کیا ہوتا ہے؟ چپ کے باتیں۔ انسان کس سے چپ کے باتیں کرتا ہے؟ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جس سے انسان کا کوئی خاص تعلق ہوتا ہے۔ تو چپ کے بات کرنے کا مطلب کیا کہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو اوروں کو نہیں بتانا چاہتا، یو آر اسپیشل ٹو می۔ تو جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور چپ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ دراصل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے چپ کے سرگوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر اس کیفیت کو آپ امیجن کریں تو نماز میں خود ہی خشوع آئے گا۔ ایک کیسٹ ہے نماز کیا سکھاتی ہے، اگر آپ اس کو سن لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی نماز میں فائدہ ہوگا، بہتری آئے گی۔ اور نماز میں خشوع کیسے، اس سے بھی، کیونکہ یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ 5 وقت کا نمبر پورا کر لو، 5 نمازیں پڑھ لیا کرو۔ 3 چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 5 نمازوں کی تعداد کی حفاظت، نمبر 2 نمازوں کا اہتمام، نمبر 3 عاجزی اور بندگی کا اظہار۔ ایسی کیفیت طاری ہو انسان پر نماز میں جیسے کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہو کے طاری ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب آپ کے دل میں کسی کا احترام یا بڑائی کا اظہار ہوتا ہے تو آپ جب اس کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا سوچ لیجیے، کسی کو جس کو آپ بڑا سمجھتے ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو جب آپ اس کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کیسے ہوتے ہیں؟ ایک دم آپ کے دل کی حالت بدل جاتی ہے، آپ کی کیفیات بدل جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے وقت کیفیت بدلنی چاہیے۔ نماز میں کھڑے ہونا اور عام کھڑے ہونا، اس میں فرق ہونا چاہیے۔ قوموا للہ قانتین، کیونکہ آغاز نماز کا قیام ہی سے تو ہوتا ہے، اور اگر قیام میں ہی دھیان کوئی نہیں، ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی کچھ سوچ رہے ہیں اور کیا کیا باتیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ وہ حافظوا علی الصلوات نہیں، نمازوں کی نگہداشت اور کیئر نہیں کر رہے آپ، مینٹین نہیں کر رہے آپ اس کو،
اس کو واچ نہیں کر رہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کس کا؟ دشمن کا، اور کہیں آگ لگ گئی، کوئی اور ایسا حادثہ پیش آ گیا. فَرِجَالًا، تو چلتے چلتے نماز پڑھ لو. دیکھیے دین کی سہولت. یعنی اگر آپ مثلا میدان جنگ میں ہے، ابھی پریکٹیکلی تو ممکن نہیں، لیکن کسی بھی ایسی سچویشن میں کہ نماز کا وقت تھوڑا ہے اور خدا نخواستہ کوئی ایسی گڑبڑ اور بھگدڑ ہے کہ جس میں آپ ایک جگہ ٹک کے قوموا للہ قانتین پورے خشوع خضوع سے نہیں پڑھ پاتے، تو ایکسیپشنل صورتیں بھی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ خوف کی حالت میں پھر قوموا نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ فرجالن، چلتے چلتے نماز پڑھنی ہوگی. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی. ایک طرف آئیڈیل سچویشن بتا دی کہ ایسی نماز ہونی چاہیے، اور دوسری طرف اگر وہ حالات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایکسیپشنل صورتوں میں نماز نہیں چھوڑو، حفاظت اب بھی رہے گی، اب چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے. اور بخاری میں اس کے بارے میں حدیث موجود ہیں کہ کس طرح چلتے ہوئے نماز پڑھی گئی. نماز کے ٹائم کی پابندی کر لو. اور رکبانن، یا سواری کی حالت میں، جیسے جہاز میں آپ کے پاس جہاز روکنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اور فلائٹ میں ہو آپ، وہیں پڑھنی ہے. ہاں اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے تو آپ کسی جگہ روکیں اور پھر کسی پیٹرول اسٹیشن پہ، کسی سروسز پہ روک لیجیے اور وہاں جا کے پڑھ لیجیے، کسی کافی شاپ وغیرہ. اور رکبانا، یا پھر سواری کی حالت میں بھی پڑھ لیجیے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، خوف دور ہو جائے، تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو. كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے سکھایا تم کو. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے. تو گویا ضرورت کے تحت نماز میں حرکت کی جا سکتی ہے. سواری پر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. خواہ سمندر میں ہوں آپ، خواہ گاڑی پہ ہوں یا جہاز میں ہوں یا کار میں ہوں، آپ نفل نماز تو ہر جگہ ادا کر سکتے ہیں. فرض کے لیے اگر آپ کے بس میں ہے تو روک لیجئے، اگر بس میں نہیں تو پھر سواری پر ہی نماز پڑھ لیجئے، لیکن نماز نہیں چھوڑیے، کیونکہ حافظوا علی الصلوات کی بات ہو رہی ہے. پھر یہ کہا کہ جب حالات درست ہوں تو اپنی روٹین پہ آ جائیے. سفر ختم ہوا، اپنے گھر پہنچے، پھر قوموا للہ قانتین شروع ہو جائے. اور جب نماز میں کھڑے ہو تو فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اور یاد کہاں ہوتی ہے؟ نمبر 1 کہاں ہوتی ہے یاد؟ دل میں. تو ایسی نماز جس میں اللہ کی یاد ہی نہ، وہ کیا نماز ہے؟ نماز قائم ہی کس لیے کرنا چاہیے؟ اقم الصلاۃ لذکری، قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو نماز جو ہے نا، یہ اللہ کی یاد ہے، اور اس میں دل اللہ کی طرف رہنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں مشغول ہونا چاہیے. قرآن پاک میں آتا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. تو ذکر دل کا کام ہے، یاد کرنا کسی کو کس کا کام ہے؟ دل کا. اور باقی اعضاء اس کے تابع ہیں، زبان اس کے تابع ہے. یعنی زبان پہ بات بعد میں آتی ہے، پہلے کہاں آتی ہے؟ دل میں آتی ہے. اور اگر دل میں ہے ہی کچھ نہیں اور صرف زبان بولے جا رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ جسٹ این آٹومیٹک ایکشن. یہ کوئی صحیح نماز نہیں ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے. اللہ کو کیوں یاد کرے؟ کما علمکم، کیونکہ اس نے تم کو تعلیم دی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اس نے تم کو سکھایا. بہت سی اور نعمتیں بھی دی، لیکن نعمت علم کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرو، اس کو یاد کرو. کیا سکھایا؟ ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، جس کا تمہیں علم نہیں تھا. ذرا سوچئے اس دن کو جب آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، کیا جانتے تھے آپ؟ کچھ بھی تو نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں. النحل 78 واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کسی چیز کا علم نہیں تھا تم کو، بالکل جاہل تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ انتہائی ذہین ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی نفع مند علم نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ معمولی سوچ سمجھ، معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ڈھیروں نفع مند علم ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کس موقع پر کیا عمل کرنا ہے، کیونکہ اصل علم کون سا ہے؟ جو عمل میں آ گیا. علم صرف کتابیں رٹ لینے کا نام نہیں ہے، علم وہ ہے جو وقت پہ ہم نے استعمال کر لیا. تو فاذکروا اللہ کما علمکم، کما علمکم، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر
کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کی تعلیم دی، اپنے معرفت دی، اپنے بارے میں علم دیا، اور اس کے علاوہ دنیا کی بہت سی چیزوں کا علم، ما لم تکونوا تعلمون۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے عاجزی کے ساتھ مزید علم مانگنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ کر دے۔ ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو ایک روایت میں پڑھا تھا میں نے کہ امام ابن تیمیہ مانگا کرتے تھے، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی، اے اللہ جو ابراہیم کو سکھانے والا ہے تو مجھے بھی سکھا دے، یا مفہم سلیمان فہمنی، اے وہ جس نے سلیمان کو سمجھ دی مجھے بھی سمجھ دے۔ کیونکہ ایک علم ہوتا ہے اور ایک سمجھ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس بہت علم ہوتا ہے، کتابیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک ریفرنس کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر چھوٹی سی بات کو بھی سمجھتے نہیں ہیں، عقل سے عاری ہوتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ سمجھ بے حد ضروری ہے، حکمت ضروری ہے، موقع کی مناسبت سے اس پر عمل ضروری ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان اس وقت تک جاہل ہے جب تک کہ اللہ اس کو نہ سکھا دے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر لیے جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویوں کے لیے وصیت کرنا ہے، کیا متاعًا إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک فائدہ پہنچانا۔ شروع میں دور جاہلیت میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عدت 1 سال تھی، اسلام کے ابتدائی دنوں میں عدت 1 سال ہی رہی، اور پھر وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا دور جاہلیت میں، تو اس لیے کیا کہا 1 سال تک ان کا کھانا کپڑا ان کو دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت میں عورتوں کا حصہ بھی نکالا، تو اب کیا ہے، یہ آیت منسوخ ہے، عورتوں کو ان کی وراثت کا حصہ دیا جائے گا، نہ کہ صرف سال کا کھانا کپڑا، غیر اخراج، بغیر نکالے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ وہ 1 سال تک اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، نہ رہیں۔ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالمَّعْرُوفِ، اور اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ وہ اپنے نفسوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں، ان کو آزادی ہے، اپنے لباس کے بارے میں، اپنے انداز کے بارے میں معروف طریقے سے جو بھی وہ کریں وہ کر سکتی ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ آیت منسوخ، اور منسوخ کے بارے میں آپ کو پہلے پارے میں بتایا گیا تھا۔ جو احکامات سامنے آ رہے ہیں اس سے وہ کیا ہے کہ بیوہ عورتیں جو ہیں ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے، انہیں فائدہ پہنچایا جائے، اگر وہ خود جانا چاہیں تو جانے دیا جائے، اور اپنے بارے میں جو وہ ڈیسیژن لینا چاہیں ان کو لینے دیا جائے، جب تک کہ وہ ڈیسیژن ان کے فائدے میں ہو، معروف ہو، دین کے خلاف نہ ہو، عقل کے خلاف نہ ہو، کسی سوسائٹی کے معروف معقول طور طریقوں کے خلاف نہ ہو۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع، اور تمام طلاق یافتہ عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے، یعنی طلاق کے بعد عورت کو مہر کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، جس تکلیف یا صدمے سے وہ گزری ہیں اس کی کچھ تلافی ہو سکے۔ کتنا؟ بالمعروف، معروف انداز سے، معروف طریقے سے۔ حقا علی المتقین، یہ متقین پہ حق ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ حقوق تو عدالت دلواتی ہے، قانون سے ملتے ہیں انسان کو، اور کچھ حقوق تقوی سے ہی محسوس کر سکتا ہے انسان۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، جس کے دل میں انسانوں کا درد ہے، وہ دشمن کو بھی تکلیف سے گزرتے دیکھ کر رہ نہیں سکتا، وہ ہر ایک کے لیے بھلا چاہتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ تم عورت کو طلاق دے دو، خواہ وہ رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ عمومی حکم ہے، کیا کرو؟ عورت کو متاع دو۔ متاع میں کیا آتا ہے؟ لباس، کپڑا، ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز۔ کتنی دو؟ پیچھے گزر چکا، جو تمہاری حیثیت ہے۔ اور کیا کرو؟ یہ حق ہے، ثابت بات ہے، لیکن کون اس کے اوپر عمل کرے گا؟ جس میں تقویٰ ہے۔ تو گویا اس حکم کی مخالفت کیا ہے؟ تقویٰ کی خلاف ورزی۔ جو یہ نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا؟ تقویٰ کی خلاف ورزی کرے گا۔ تو کسی بھی کام کو کرانے کے لیے تقویٰ بے حد ضروری ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، کھول کھول کے رکھتا ہے،
لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی اللہ نے اپنے احکامات تمہارے لیے واضح کر کے بیان کر دیے. کیوں بیان کیے؟ تاکہ تم کیا کرو؟ عقل استعمال کرو. اس سے عقل کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ دین کے احکامات سمجھنے کے لیے غور و فکر چاہیے، عقل چاہیے. کچھ لوگوں کو دنیا کے امور میں تو بہت عقل استعمال کرنی آتی ہے، جو ہی دین کی بات آتی ہے تو عقل سے عاری ہو جاتے ہیں، اس میں آ کے زیرو ہو جاتے ہیں. تو ہماری عقل کا بہترین حصہ کہاں لگنا چاہیے؟ اللہ کی بات کو سمجھنے میں. اور جس کو اللہ کی بات سمجھنا آئے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا. عقل دو طرح کی ہوتی ہے نا، عقل ادراک اور عقل رشد. عقل ادراک کون سی ہوتی ہے کہ بس بات دیکھنا اور سمجھ جانا، ہاں یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے، اور اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، یہ اتنے کی چیز ہے، یہ اتنے کی ہے. ان چیزوں کی کیلکولیشن انسان کو آتی ہے. عقل ادراک یعنی پرسیو کر لیتا ہے چیزوں کو. اور دوسری عقل رشد، حقیقی نفع اور نقصان کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا کسی چیز کا. اور وہ آتی ہے قرآن کو پڑھنے سے، اللہ کی آیات کو پڑھنے سے، کہ الٹیمیٹلی انسان کے حق میں کیا چیز زیادہ فائدہ مند ہے اس کی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. تو یہ سب کچھ کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.